शालोम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप और प्यारे बच्चों। आज हम आमद का पहला इतवार साल यक्कम, पहले हमने जो वीडियोस की उसमें हमने साल सोएम के बारे में हमने बात की थी। साल सोएम में मुक़द्दस लूका की अंजील हर इतवार और या बहुत सारे इतवारों में मुक़द्दस लूका की अंजील में से कलाम लिया गया था। इस साल में जो इंजील ली गई है वो मुक़द्दस मत्ती की अंजील है। मैं एक और वीडियो करूँगा जिसमें लतूरियाई साल के बारे में बताएं, तो फिर ये साल यक्कम, साल दोइम और साल सोएम के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अभी हम ये तलावत पढ़ते हैं। आमद का जो पहला इतवार है वो 4 इतवारों में से एक है जो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश वलादत अल मसीह से पहले 4 इतवार हैं जिसमें हम ख़ास तौर पर शिद्दत के साथ हम तैयारी करते हैं अपने आप की। तो आइए हम कलाम मुक़द्दस में से सुनते हैं। मत्ती की अंजील उसका 24 बाब उसकी 37वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी, क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के अय्याम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्रे रहे तावक्त के तूफ़ान आकर सबको बहा ले गया, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में 2 होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर माल के मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा, तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नक्म लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने इंसान आ जाएगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। आइए इस तलावत को सबसे पहले उसका सियाक़ व सबाक़ जो है उसको देखते हैं। वो कहाँ पर है, कैसे है। ये 24वां बाब जो है, इसके शुरू में ही जो पहला जुमला है वो यही है, और यीशु हैकल से निकल कर चला गया। तो खुदा यीशु मसीह हैकल में है। हैकल में आपको पता है कि क्या हुआ, सब वो वाक़या जो, और हैकल के बारे में फिर खुदा यीशु मसीह कोहे ज़ैतून पर बैठकर शागिर्दों के साथ बैठा था, तो शागिर्द कह रहे थे कितने खूबसूरत हैकल के पत्थर हैं और उसकी तारीफ़ करते थे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं पत्थर पर पत्थर ना रहेगा। और वो ये बात आगे बढ़ाता है कि कैसे वो चीज़ें जो इंसान को खुदा से दूर करती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। वो फिर आगे चलकर इसी बात में आज की तलावत से पहले वो कहता है कि सूरज अपनी रोशनी खो देगा और चाँद और सब जो आसमान में ये जो बड़े सितारे हैं उनके बारे में बात करता है। तो ये याद रखें कि जो आतोन मिस्र में सूरज के देवता को कहा जाता था, और इसी तरह मेसोपोटामिया में भी चाँद को भी है। तो वो कहते हैं कि ये जो देवता हैं ये सब ख़त्म कर दिए जाएंगे और नई ज़मीन और नया आसमान पैदा होगा, और इन जो दिए देवता हैं इनकी कोई जगह नहीं है। वो जो हकीकी नूर है, हकीकी रोशनी है, वो तुम्हारे सामने आएगी, और वो खुदा यीशु मसीह हैं। और आज की तलावत में फिर वो कहते हैं, वो हवाला देते हैं कि कैसे नूह के वक्त में, शुरू इसी से होता है, जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ था। तो यकीनन हम सबको याद होगा कि नूह के अय्याम में क्या हुआ था।
لوگ کھاتے پیتے تھے. جیسے روزمرہ کی زندگی میں ہم بھی سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, کام پر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس دن کیا ہوا کہ جو لوگ کشتی میں داخل نہ ہوئے, اور یہاں پر وہ ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی, اگر نوح کشتی بنا رہا تھا تو کشتی کوئی چھوٹی کشتی نہیں تھی, وہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ تم دیکھ کر اس کو پوچھ سکتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور تم نے بے فکروں کی طرح اس کا خیال ہی نہیں کیا. اور یہ بات آج بھی ہو سکتی ہے کہ زندگی چل رہی ہے ہر طریقے سے جیسے بھی چل رہی ہے, اور ہم کئی دفعہ ان باتوں کا خیال ہی نہیں کرتے, ہم بے فکرے ہو جاتے ہیں. اور اسی بے فکری میں یہ جو دنیا ہے وہ ناانصافی کی دنیا بنتی جاتی ہے. یہ جو دنیا ہے وہ جس میں وحشت پھیلتی جاتی ہے, یہ جو دنیا ہے اس میں شرارت پھیلتی جاتی ہے. اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر اس بات کی تم دھیان نہ رکھو, اس بات کا دھیان نہ رکھو گے, تو یہ دنیا ایک دم بدل جائے گی. یہ دنیا وہ دنیا ہو جائے گی جو لوگ چاہتے ہیں, جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طاقت کا استعمال کریں, وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں پر وہ حکومت کریں. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس بات کا دھیان رکھو, جاگتے رہو. اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کھیت میں 2 شخص ہوں گے, ایک کو لے لیا جائے گا. یہاں جو یونانی لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان میں سے اس کلام کو, اس دعوت کو قبول کر لے گا, اور پھر جو یہ مذکر ہے, پھر وہ مؤنث کے, یہ مرد ہیں, پھر وہ جو 2 عورتیں چکی پیس رہی ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ اس پیغام کو وصول کر لے گی, اس کو قبول کر لے گی, اور دوسری اس کو چھوڑ دے گی. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں پس جاگتے رہو. یہ وہ جاگنا نہیں جو ہم رات کو سوتے ہیں اور پھر صبح الارم کے ساتھ یا مرغے کی بانگ کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں, وہ جاگنا نہیں ہے. یہ وہ جاگنا ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو اور دیکھو وہ کون سا وقت ہے, وہ کون سا چور ہے جو تمہاری خوشی کو چرا لیتا ہے. وہ تمہارے ذہن کے اندر نقب لگاتا ہے, وہ اس کو اندر داخل ہو کر وہ چوری کرتا ہے. کون سی ایسی باتیں ہیں, مثال کے طور پر وہ سب چیزیں جو ہمیں وقتی طور پر یقین دلاتی ہیں کہ تم اگر یہ کرو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تمہاری خوشی پیسے میں ہے, تمہاری خوشی دولت میں ہے, تمہاری خوشی طاقت میں ہے, دوسروں پر حکومت کرنے میں ہے, یہ تمہاری خوشی ہے. جبکہ اگر تم دھیان نہ رکھو تو واقعی دیکھو کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے لیکن وہ خوش نہیں ہیں, وہ حکومت کرتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس نام ہے, لیکن وہ خوش نہیں ہیں. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں دھیان رکھو وہ کون سی بات ہے, آنکھوں کو کھلا رکھو, وہ کون سی بات ہے جس کے حوالے سے تم اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہو. وہ لوگ جو عام طور پر کام کرتے ہیں, عام زندگی میں کام کرتے ہیں, وہ کیسے اسی عام زندگی میں دھیان رکھتے ہوئے واقعی خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس گھڑی چور کی مانند ہوگی, اور یہ وہ چور نہیں جو گھر میں داخل ہو کر چیزیں چراتا ہے. جو اس وقت ربی تھے وہ یہ جو ہے اس طرح کا اظہار خیال وہ نہیں کرتے تھے. ربی جو ہے وہ چور کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. خدا یسوع مسیح نے جب اس کا استعمال کیا تو یہ چور وہ نہیں جو آ کر ہماری چیزوں کو چراتا ہے. یہ خدا یسوع مسیح اس چور کی بات کرتے ہیں کہ یہ تم دھیان رکھو, یہ اس الارم کی طرح ہے. جیسے ہم گھر میں الارم لگاتے ہیں تاکہ اگر کوئی چور داخل ہو تو یہ الارم بج جائے. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جب تم دیکھو کہ کوئی ایسا شخص, ایسی چیز جو تم سے یہ خوشی چرا لی جاتی ہے, تو تمہارے اندر کلام کا الارم بجے گا
اور اس کلام کے علام کو سنتے ہوئے اگر تم نے عمل نہ کیا تو تم ان لوگوں کی طرح ہوگے جو نوح کے طوفان میں بہہ گئے، ان لوگوں کی طرح، کیونکہ ان کے پاس یہ کشتی کا علام تھا اور انہوں نے اس علام کو نہیں سنا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے، ابن انسان کے لیے۔ یہ کون ہے ابن انسان؟ سیمیٹک لینگویج میں، سیمیٹک زبان میں یہ اس کا اظہار خیال ہے، اس زبان سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جو حزقیل نبی کی کتاب میں کم سے کم 93 دفعہ استعمال ہوا ہے، پھر دانیل نبی کی کتاب میں یہ ٹائٹل استعمال ہوا ہے، اس شخص کے لیے جو اپنے اندر الہی طاقت رکھتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح مکاشوائی زبان استعمال کرتے ہوئے اس شخص کی خاصیتیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر واقعی ایک حقیقی انسان ہے، جو انسان کی انسانیت کو سمجھ کر اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ابن انسان ہے۔ ہم بھی پنجابی میں جب یہ استعمال کرتے ہیں ابن انسان مطلب انسان کا بیٹا یا انسان کا بچہ یا حقیقی انسان، پنجابی میں جب ہم کہتے ہیں بندے دا پتر بن، یعنی تم انسان کے بچے بنو۔ اگر تم حقیقی انسان بنو گے، جیسے ایک شاعر بھی علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو اگر ہم انسان بن جائیں، کیونکہ انسان تو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے نا، تو اگر ہم انسان بن جائیں، بندے دے پتر بن جائیے، تو کتنا خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو حقیقی انسان ہے، جو انسانیت کو سمجھتا ہے، اس کے درد کو سمجھتا ہے، وہ آئے گا جو اس وقت آئے گا جب تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے علام کو دیکھو اور اس کو ہمیشہ آن رکھو، اس علام کو، تاکہ جیسے ہی وہ علام بجے اور جیسے ہی وہ یہ حقیقی انسان ہماری زندگی میں آئے، اس کا کلام ہماری زندگی میں آئے، تو وہ کلام ہمیں اس طوفان سے بچا لے، جو ہمیں بہا کر لے جاتا ہے۔ تو آج ہم یہی خدا ان سے دعا کریں گے کہ ہمارے اندر ایک تو وہ حقیقی انسان جاگ اٹھے، وہ حقیقی انسان جب آئے ہمارے اندر علام بچ سکے، تاکہ ہم اس بہاؤ میں نہ بہہ جائیں۔ تو یہ ہم 4 اتوار ہیں جس میں بار بار اس تیاری کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ اپنی خوشی کو مقدس جو پوپ ہمارے پاپا اعظم جو ہیں وہ بھی اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ اپنی خوشی کو چوری مت ہونے دیں۔ تو اس کی چوری کو، اس چور سے بچانے کے لیے یہ جو علام ہے ہمارے سامنے، وہ خدا کا کلام ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمارے جو یہ کئی دفعہ کلام مقدس سے آتا ہے، کئی دفعہ لوگوں سے آتا ہے، کئی دفعہ جو ہمارے ایسے چاہنے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کے بہت قریب ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی خدا کا کلام پیش کرتے ہیں۔ تو میری آپ کے لیے دعا ہے، میرے اپنے لیے دعا ہے کہ ہم یہ جو روشنی ہمارے دلوں میں آ رہی ہے خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے، اس کے کلام کی وجہ سے، وہ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور اس کے لیے یہ علام جو ہے ہمارے اندر ہمیشہ تیار ہے۔ ہم جاگتے رہیں تاکہ اس آزمائش میں نہ پڑیں، تاکہ یہ طوفان ہمیں بہا نہ لے جائے۔ شالوم پیارے بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔